And a very warm welcome to the show. Foreign funding case पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के लिए भी एक टेस्ट केस बना हुआ है और सियासी जमातों के लिए भी एक इम्तिहान है। इस केस से सियासी जमातों को फंडिंग के तरीक़ेकार की जो खामियां हैं वो भी सामने नजर आ रही हैं। ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान में कभी इसकी तरफ इतनी तवज्जो दी ही नहीं गई। जो तीन बड़ी जमातें हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन तीनों पर अभी इल्जाम लगाया जा रहा है कि इन जमातों ने ममनुआ ज़राए से फॉरेन फंडिंग हासिल की। पहले ये इल्जाम पीटीआई के एक मेंबर ने पीटीआई पर लगाया, उसके बाद पीटीआई के एक मेंबर ने इन दोनों जमातों के ऊपर भी इल्जाम लगाया। इस केस के फैसले पर सारी कौम की निगाह है क्योंकि इससे मुस्तकबिल में सियासी जमातों की फंडिंग का तरीक़ेकार बेहतर होगा और गैर कानूनी फंडिंग का रास्ता भी बंद हो जाएगा। इस वक्त एक जानिब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ पर फॉरेन फंडिंग की वजह से पाबंदी लगाने का मुतालबा कर रही है, तो दूसरी जानिब तहरीक-ए-इंसाफ का इन दोनों जमातों पर गैर कानूनी फंडिंग का इल्जाम मुसलसल आ रहा है। वज़ीर आज़म ने इस केस की खुली समाअत का मुतालबा भी कर दिया। मियां नवाज शरीफ पर उसामा बिन लादेन से फंडिंग लेने के इल्जामात जो कि बहुत माजी में पीपल्स पार्टी की तरफ से आए, उनकी बाज़गश्त अब पीटीआई की तरफ से शुरू हो गई है। माजी में फ्रंटियर पोस्ट के मालिक रहमान अफरीदी ने इस बारे में क्या कहा था, लेट्स वॉच दैट। उसामा बिन लादेन से मेरी दोस्ती जो थी उससे पहले से थी। अफगान वॉर की वजह से मेरी मुलाकात जो होती थी, जब भी मैं जाता था उम्रा करने तो मुलाकात होती थी। खैर रात को हमारी मुलाकात हुई उसामा के साथ। उसामा ने बताया कि वो कश्मीर और अफगान जहाद के लिए उनके बहुत बड़े अज़ाइम हैं और अपना भी बहुत कुछ खर्च करने के लिए तैयार है। तो मैंने उनको वहाँ कर दिया है 150 अरब रुपए का। 1989 की बात है। तो 1.5 अरब रुपया मियां नवाज शरीफ साहब ने उसामा बिन लादेन से लिए थे। उसामा बिन लादेन से ही फंडिंग के हवाले से सीनियर सहाफी हामिद मीर ने क्या कहा था अल जजीरा को इंटरव्यू देते हुए, वो भी देख लीजिए। और भी बहुत सारे मामलात हैं इससे रिलेटेड, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन थैंक यू सो मच ताज गुल साहबा फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। ये लग ऐसे रहा है कि सवाल आपसे हो रहा था, अब सारी पुरानी बातें याद आ गई, उसामा बिन लादेन भी याद आ गया और बातें भी, ये पहले क्यों नहीं आपको याद आई? पहले अपना जवाब तो दे लेते। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए मैं चूंकि खुद इलेक्शन लड़के आई हुई हूँ तो मेरे पास मेरे अपोनेंट के बारे में बहुत सारे, सरदार अवैस खान लगारी के बारे में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि उन्होंने फोर्ट मनरो डेवलपमेंट अथॉरिटी में कितने फ्रॉड किए या उन्होंने डीजे खान के पैसे को किस तरीके से मैनिपुलेट किया। लेकिन इसके बावजूद भी मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा से उनको इलेक्शन में हराऊं। अभी आपने इंट्रो में कहा कि जी इनकी ख्वाहिश है अपोजिशन की कि किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन किया जाए फॉरेन फंडिंग के ऊपर या ममनुआ फंडिंग के ऊपर। देखिए ख्वाहिशात तो किसी की भी हो सकती हैं। ख्वाहिशात तो इनकी ये कि पहले दिन से इनकी ख्वाहिश थी कि क्योंकि स्टेटस को तोड़ के आना, एक तीसरी पॉलिटिकल पार्टी का 23 साल की जदोजहद के बाद नए लोगों का पार्लियामेंट में आना, एक नई तब्दीली के साथ आना, स्टेटस को वो पसंद तो नहीं है। अब जारी बात है पीटीएम का इन्होंने एक आर या पार होना था, इस्तीफे पर इनके लतीफे बन गए, इनकलाब को इनकी सर्दी लग गई और लोगों का भी इकट्ठा नहीं कर सके। फ्लॉप के ऊपर फ्लॉप शो इनके हो रहे हैं। फिर ब्रॉडशीट कंपनी का जो एक केस इनके खिलाफ आया है एनआरओ में, जिसमें स्पेशली नवाज शरीफ साहब की 76 प्रॉपर्टीज पकड़ी गई मनी लॉन्ड्रिंग केस में। जब हर दफा इस तरह इनको नाकामी होती है, अब इनकी आखिरी ख्वाहिश रहेगी कि किसी तरीके से हमें एक पॉलिटिकल सिस्टम से आउट कर दिया जाए। मुसद्दिक भाई साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं तो आप इस बात से तो एग्री करें कि लाइव मीडिया कवरेज दिखाएं सबकी, लेकिन जब इनसे सवाल पूछा है तो फिर अब सबसे सवाल हो गया है, तो अब सब ले आए अपनी हिसाब किताब उठाकर कि कहाँ से फंडिंग हुई। मैं 2-3 चीजें आपके सामने पेश करूंगा। ठीक। सबसे पहले आपको याद होगा कि सादिया अब्बासी साहिबा थी, सेनेट में इलेक्ट होकर आई थी और उनके साथ हारून अख्तर साहब थे। ठीक। तो वो कितनी देर लगी उनको डिस्क्वालीफाई होने में, याद है आपको? राइट। 6 महीने लगे थे। राइट। ओके। फिर आपको याद है कि जब नवाज शरीफ साहब का केस चला जिसमें ये कहा गया, शुरू तो करप्शन से हुआ मगर आखिर में ये कहा गया कि उनके अपने बेटे की कंपनी थी एक, जिसमें उन्होंने बोर्ड में एक पोजीशन ली थी, जिसमें वो 10,000 दरम यानी तकरीबन $2,300 ले सकते थे, जो उन्होंने नहीं लिए। ले सकते थे लेकिन नहीं लिए, लेकिन क्योंकि ले सकते थे इस वजह से वो उनका एसेट है और वो सादिक और अमीन नहीं रहे, वो डिस्क्वालीफाई हो गए। ये याद है ना आपको? यही था मुकदमा।
This is your जी interpretation, but नहीं yes, नहीं मैं इंतजार करता हूँ आपकी ठीक है, इंटरप्रिटेशन ठीक है, नहीं, I agree, I am agreeing ठीक है with you. क्योंकि मैं आपको इंटरप्रिटेशन नहीं दे रहा, मैं तो आपको डिसीजन बता रहा हूँ उसके बाद GIT There's के a lot more in that नहीं decision, नॉट but जी let's जी not go मगर there. देखिए हो गया, फैसला आपका point ये है कि जल्दी नहीं जल्दी ऐसा हो गए मत थे कीजिए, decision. ऐसा मत अभी कीजिए 6 नहीं, मैं साल वहां पे लगा रुक है। जाता हूँ, मैं अपना मुकदमा आपका नुक्ता जो है उसको आगे बढ़ाता हूँ। उस केस के अंदर जिस बुनियाद के ऊपर प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई किया गया वो यही थी, उसके बाद नैब के मुकदमा चले। ठीक है जी, अच्छा कितनी देर लगी जी? 1 साल, 6.5 साल से प्राइम मिनिस्टर को आप हटा देते हैं 1 साल के अंदर इस बात पे कि बेटे की कंपनी से पैसे नहीं लिए मगर ले सकते थे। 2 सेनेटर्स को आप हटा देते हैं 5 से 6 महीने के अंदर। 6.5 साल तो पूरे हो चुके हैं, 7वां साल है क्योंकि 2004 में यह मुकदमा हुआ था, 2021 है। ठीक, आज तक 8 वकील बदल चुके हैं मगर इस मुकदमे का समहाउ दी अदर फैसला नहीं होता। तो बड़ी अजीब सी बात है कि अगर हम कहते हैं कि भाई आप इंसाफ होने दें, फैसला आने दें, तो आप कहते हैं उसामा बिन लादेन, आप उसामा बिन लादेन का केस चलने दें। लेकिन क्लियर होना चाहिए उसामा बिन लादेन भाई वाला सुन लीजिए मामला। ना, मैं कह रहा हूँ चलने दें उस केस को। जब आपने पैनामा का केस किया था तो इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि सबसे पहले नवाज शरीफ, उसके बाद सबका हिसाब होगा। ठीक है, अब अगर ये इंतकामी कार्रवाइयां नहीं हैं तो मुझे बताइए कि वो 400 लोगों की जो लिस्ट पैनामा में थी, नवाज शरीफ साहब के बाद जो तमाम होने थे पैनामा के केसेस वो हुए, कहाँ गए वो? बड़ा ठीक है, जनरल मगर सवाल है, I अब agree with you. नहीं, अभी ठहर जाइए। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान का, और पाकिस्तान अकेला नहीं है। ठीक, आपने ये पूरी ट्रंप की जो लड़ाई थी उसमें आपने देखा कि सिर्फ पैसे नहीं, इनडायरेक्ट सपोर्ट रशिया कर रहा था। ये इल्जाम लगता है, लेकिन ये बड़ा संगीन इल्जाम था ना, उसके ऊपर बड़ी जी मगर बड़ी कार्रवाई हुई ना वहां पे। नहीं वहां पे पैक्स फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकते मैडम। नहीं, लेकिन वो कर देते मैं आपको हैं, एक और एग्जांपल देता हूँ। 2 अफराद हैं जिनमें से एक तो भारतीय साहब थे जो भारत से पैसे लाके अमेरिकी कैंपेन्स में लगा रहे थे, उनको 7 या 9 साल सजा हुई थी, गालिबन इंडियाना के थे, मुझे सही तरह से अब याद नहीं। एक और साहब को 27 साल सजा हुई थी पैसे लेकर लगाने पे। सवाल ये पैदा होता है कि पूरी दुनिया के अंदर कानून है और पाकिस्तान का कानून भी ये कहता है कि ना किसी आप फॉरेन मुल्क से, ना किसी मल्टी नेशनल से, जो आपके मुल्क में भी बेशक हो लेकिन मल्टी नेशनल हो, ना आप किसी कंपनी से जो किसी और मुल्क में रजिस्टर्ड है किसी भी फॉर्म में, उससे पैसे ले सकते हैं। ये इलीगल एक्टिविटी है। अब मैं आपके सामने कुछ चीजें पेश करता हूं। बैरी स्नैप तो खैर हो गई बात, $1000 उन्होंने दिया। एक कंपनी है, लॉ फर्म है जिसका नाम है बैरी स्नैप। वो बार बार क्लियर करते हैं जी, मैं भी क्लियर कर रहा हूं, मैं वही क्लियर कर रहा हूं। पाकिस्तानी तो हर लॉ फर्म के अंदर मेंबर हैं। आपको अगर चेक दिया जाता है एक फॉरेन फर्म का जिसका नाम बैरी स्नैप है LLP, आपने वो चेक वसूल कर लिया, आप कोई मुझे बताएं कंपनी जिसके अंदर भारतीय या पाकिस्तानी पार्टनर्स नहीं है। ठीक है, जब आपने चेक एक कंपनी से ले लिया और पाकिस्तान का कानून लिखा पढ़ा कहता है कि आप किसी फॉरेन कंपनी से जो रजिस्टर्ड है पैसे नहीं ले सकते, ये इलीगल है। आपने $3000 से कम के ऊपर नवाज शरीफ को पैसे ना लेने के ऊपर डिस्क्वालीफाई कर दिया। आज आप कह रहे हैं कि 1000 अगर बैरी स्नैप से ले लिया क्योंकि उसमें एक पार्टनर पाकिस्तानी है जिसका नाम आसिफ है, तो क्या फर्क पड़ता है? मैं आपको कुछ और नाम दे देता हूं। ये उनकी जो फारा की वेबसाइट है उसके ऊपर मुझे मुबैना तौर पे किसी ने भेजे हैं और उसका प्रिंट भी भेजा है जो मैं आपको प्रोग्राम की ब्रेक में भेज दूंगा। एक कंपनी है, मैंने तो मुझे जो मिली है मैंने इसी वजह से मुबैना का है, मैं आपको भी उसका फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि आप फारा की वेबसाइट पे कंफर्म कर लें। एक कंपनी है क्रिस्टलाइज ट्रेडिंग कंपनी, इसने पैसे दिए हैं। एक कंपनी है जिसका नाम है डिंग डोंग LLC जो कि मैरीलैंड के अंदर रजिस्टर्ड है, उसने पैसे दिए हैं। एक कंपनी है डॉट टेक सोल्यूशंस, ठीक है, उसने पैसे दिए हैं। एक कंपनी है ebigbuy.com, राइट, उसने पैसे दिए हैं। एक कंपनी है Ilanotions.com जो टेक्सास में है, उसने पैसे दिए। ये तो कितने पैसे हैं ये? जी मुझे नहीं मालूम, मैं आपको कह रहा हूं कि जब आपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को $3000 ना लेने पे डिस्क्वालीफाई कर दिया, ना लेने पे, तो आज आप ये कह रहे हैं कि उसने $1000 दिए हैं, ये कंपनियों की लिस्ट है और ये तो एक है, पता नहीं कितनी कंपनी है। सवाल ये पैदा होता है कि इंसाफ मैडम होना भी चाहिए, राइट, इंसाफ होता हुआ दिखना भी चाहिए। ना इंसाफ हो रहा है ना होता हुआ दिख रहा है। राइट, हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं। हाफिज हुसैन हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया फॉरेन फंडिंग के हवाले से, इस पे बात करेंगे राइट आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक।
JUIF بھی فورن فنڈنگ کے الزامات کی زد میں ہے. مولانا فضل الرحمان کے پرانے ساتھی اور JUIF کے بلکہ اب JUI پاکستان کے علی رہنما حافظ حسین احمد نے یہ کہا کہ فورن فنڈنگ لیکس کا پورا پینڈورا باکس کھل گیا تو لوگ پینما لیکس کو بھول جائیں گے. الیکشن کمیشن فورن فنڈنگ میں تحریک انصاف کے ساتھ مسلم لیگ نون اور JUIF کو بھی اہمیت دے. PDM کی جماعتوں کی فورن فنڈنگ کے بارے میں تفصیلات الیکشن کمیشن کو فراہم کی جا سکتی ہیں. مسلم لیگ نون نے اسامہ بن لادن، شیخ سواف اور سعودی عرب سے بھرپور امداد حاصل کی. مولانا فضل الرحمان نے لیبیا، عراق کے صدام حسین اور سعودی عرب سے بھرپور فائدہ اٹھایا. PDM کی جماعتوں کو فورن فنڈنگ کیس میں پہلے ہی شامل کیا جاتا تو انہیں احتجاج کی ضرورت پیش نہ آتی. حافظ حسین احمد صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، اور معذرت کہ آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑا ہے. یہ بڑی اہم باتیں آپ بتا رہے ہیں. خاص طور پہ JUIF سے آغاز کرتے ہیں کیونکہ آپ اس کے اتنے پرانے ممبر ہیں. یہ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں جو آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے پورا استفادہ کیا، یہ کس قسم کا فائدہ اٹھایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے فریہ، ہمارا المیہ یہی ہے کہ ہمیں غیر کی آنکھوں کا تنکا تو نظر آتا ہے، لیکن اپنے آنکھ کی شہتیر سے ہم بیگانے رہتے ہیں اور ہمیں نظر نہیں آتا. گزارش یہ ہے کہ میں نے یہ 2-3 باتیں کی ہیں. یقیناً اسامہ بن لادن کے حوالے سے آفریدی صاحب نے بھی بات کی، اور میں خود اس کا چشمدید گواہ ہوں کہ شیخ صواف جب 88 میں جناب نواز شریف صاحب IGI بنی تھی تو اس وقت اسی لاہور PC میں آ کر وہ ٹھہرے تھے. کویت کے بہت بڑے وہاں حکومتی رہنما بھی تھے. اس وقت شاید ان کا انتقال ہو گیا ہے. اور اس کے ساتھ اسامہ بن لادن کے حوالے سے بھی ہم نے یہ بات کی تھی، اور یہ کوئی ڈکی چھپی نہیں ہے. انہوں نے خالد خواجہ کی بات کی، ان کی کتاب ایک چھپی ہے، اس میں تمام تر تفصیلات موجود ہیں. اور اس وقت اسلام آباد میں ایک ایسی شخصیت بھی موجود ہے جو تمام تر حوالوں سے عینی شاہد بھی ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو ہم ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں، اس کی بجائے میڈیا ٹرائل کے الیکشن کمیشن کا کام ہے. پہلے تو یہ کہ 7 سال اس مسئلے کو ہوئے ہیں. اس مسئلے کے حوالے سے یقیناً تحریک انصاف نے اسٹے کیوں لیا، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. بار بار کوشش کیوں کی گئی کہ اس کی سماعت جو ہے آج اوپن کی جا رہی ہے، کل کہا جا رہا تھا کہ خفیہ رکھی جائے. اور تیسری بات یہ کہ الیکشن کمیشن نے اب تک دیگر جماعتوں کے فنڈنگ کے حوالے سے کیا انہیں نظر نہیں آ رہا ہے؟ کیا جناب نواز شریف صاحب پرویز مشرف کے حوالے سے جب گئے تھے تو کیا وہ کسی ملک نہیں گئے تھے؟ کیا وہ کسی ملک کی مداخلت کے بعد نہیں گئے تھے؟ کیا سرور پیلس وہاں پر ایک بہت بڑے محل میں وہ نہیں رہ رہے تھے؟ کیا اس حوالے سے ادائیگیاں سعودی عرب نے نہیں کی تھی؟ کیا اس وقت بھی قطر کے حوالے سے بات نہیں آئی تھی؟ کیا قطر سے چھٹیاں نہیں آئی تھی؟ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں یہ بات واضح ہے کہ آج اگر آپ دبئی میں دیکھیں گے تو ہمارے انہی پارٹیوں کے سیاستدانوں کے باپ کی جاگیر نہیں ہے یا ان کا کاروبار نہیں ہے، لیکن ان کے پلازے موجود ہیں. ان کے عمران خان صاحب کے بچے آج کہاں پر ہیں؟ بچے بھی اثاثے ہوتے ہیں. کیا ایک یہودی خاندان میں وہ نہیں پل رہے ہیں؟ کیا اس حوالے سے جو ان کے گھر میں جو بیٹھے ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ ایک یہودی خاندان کی ہماری دی گئی ہیں؟ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن کی سیکورٹی ہونی چاہیے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک چیز کو آپ لے لیتے ہیں اور دوسری چیز کو آپ نظر انداز کر لیتے ہیں تو اس پہ یہ شکوک شبہات ہوتے ہیں. اگر ایک شخص اپوزیشن میں ہے تو اس کے لیے تو بہتر ایک بات میرے حافظ صاحب کہ اگر یہ فنڈنگ آئی ہے تو اس کے بدلے میں کچھ چاہیے بھی ہوگا. آپ نے کہا کہ چشمدید گواہ بھی موجود ہے، اسلام آباد میں ایک شخصیت موجود ہے آپ نے کہا. تو اگر یہ لوگ اگر کوئی فیور دے رہا تھا تو جواب میں کیا چاہیے تھا؟ خاص طور پہ JUIF کے حوالے سے میرا یہ سوال ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ میں کس فورم پہ شواہد پیش کروں؟ کیا میں میڈیا میں آ کر وہی بات کروں جو 8-10 سال سے کی جا رہی ہے؟ کیا میڈیا میں صبح سے شام تک نواز شریف کے خلاف کوئی کم بات ہوئی ہے؟ میں کہتا ہوں کہ وہ فورم کون سا ہے؟ کیا الیکشن کمیشن 7 سال تک اپنے فرائض انجام دے چکے ہیں؟ کیا عدالتوں میں وہ چیز ثابت ہو چکی ہے؟
کیا آپ کا ارشد ملک کیا رشوت لینے کے لیے مدینہ منورہ نہیں گیا تھا؟ کیا اس کی تحقیقات ہوئی ہیں؟ میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں، لیکن میں یہی سمجھوں گا کہ اگر آپ صرف میڈیا ٹرائل کریں گے، پھر نیب کی کیا ضرورت درپیش ہے، سپریم کورٹ کی کیا ضرورت درپیش ہے؟ اور اس وقت آپ چھوڑیے کہ آپ کے اگر وہاں پر ایک نوجوان قتل ہوتا ہے، اس کا قاتل نہیں گرفتار ہے، ماڈل ٹاؤن کے قاتل گرفتار نہیں ہے، ساہیوال کے قاتل گرفتار نہیں ہے، انصاف کسی کو نہیں ملتا تحریک انصاف کے اس حوالے سے، اور ہم بیٹھے ہیں یہاں پر ایک دوسرے پہ کیچڑ اچالیں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ادارے سوئے ہوئے ہیں؟ الیکشن کمیشن جو کہہ رہی ہے کہ جناب یہ ہم اوپن نہیں کرتے، اگر عمران خان نے یہ بات کی ہے تو پھر اوپن کیوں نہیں کیا جاتا؟ میں سمجھتا ہوں کہ سیکریٹری سے کیوں رکھا جاتا ہے؟ اگر یہ تمام پارٹیاں ہیں، میں کہتا ہوں کہ آج آپ ایک پارٹی کے کیوں احتساب کرتے ہیں؟ دوسروں کا بھی استحقاق بنتا ہے۔ آپ ان جماعتوں کو بھی دیکھیں جو افغانستان سے جن کو فنڈنگ ہوئی ہے، ان جماعتوں کو بھی لے لیں جو پی ڈی ایم میں ہے، جن کو بھارت سے فنڈنگ ہوئی ہے، جن کو تیلیاں ملی ہیں۔ یہ تمام تاریخ کا حصہ ہے، سب کو پتا ہے، لیکن بدقسمتی میں کون سی جماعت ہے؟ اگر جی میں آپ کو نہیں بتاؤں، میں ان کو بتاؤں گا جن کے پاس وہ اختیار ہوگا کہ وہ احتساب کر سکیں گے۔ ہم میڈیا ٹرائل کریں گے۔ میں نے تو آج بھی پیشکش کی اور آپ کی وساطت سے پیشکش کرتا ہوں کہ یہ اوپن ایک اشتہار دے دے کہ جن کے پاس جو بھی معلومات ہے، شواہد ہے، میں کسی پہ اس لیے الزام نہیں لگاتا کہ کسی نے مجھے پارٹی سے نکالا ہے، میں اس لیے نہیں لگاتا کسی پارٹی میں نہیں ہوں، میں اس لیے نہیں لگاتا کسی پارٹی سے مجھے اختلاف ہے۔ حقائق میرے ساتھ جو ہوں گے میں وہ بیان کروں گا، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کتابیں شائع ہو چکی ہے خالد خواجہ کی، اور اگر آپ اس بات کو جو آپ نے ابھی فوٹیج چلائی ہے اور آفریدی صاحب کا، اگر یہ تمام شواہد موجود ہے تو کیا یہ شواہد ہم صرف میڈیا میں ٹاک شو میں ہی چلائیں گے یا ہم کسی عدالت میں بھی اس کو سنیں گے؟ کیا کسی عدالت میں ان سے پوچھا جائے گا؟ کیا یہ پوچھا جائے کون سا ہوگا؟ ہاں، یہ فورم کون سا ہوگا؟ کیا پوچھا جائے گا کہ نواز شریف کے جو ٹیسٹ رپورٹ تھے اس میں بے ایمانی کس نے کی؟ کیا پوچھا جائے گا کسی سے؟ شوکت خانم کے ڈاکٹر سے، ہمارے بزدار صاحب سے، یاسمین راشد سے؟ بات یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوتا رہا، ہمارے پیسے کھائے جاتے رہے، ہمارے جو ہے نا فراڈ شیٹ ہے یا کون سا شیٹ بنایا ہوا ہے انہوں نے، براڈ شیٹ نہیں ہے وہ فراڈ شیٹ ہے، اس فراڈ شیٹ میں جن لوگوں نے کیا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عدالتیں کہاں پر ہیں، ایجنسیاں 36 کہاں پر ہیں؟ اور یہ پوچھا ہم سے جاتا ہے کہ آپ بتائیں فلان پارٹی کا کیا ہے، تو میں کہتا ہوں پھر یہ سپریم کورٹ کو بند کیا جائے، ہائی کورٹ کو بند کیا جائے، نیب کو ختم کیا جائے، پھر میڈیا ٹرائل میں آ کر ہم کہیں گے یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ کرپٹ ہے۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا، فورم کون سا ہونا چاہیے یہ بات، اور کہاں ہیں ادارے جنہوں نے اس کے اوپر ایکشن لینا ہے یا جنہوں نے ہمیں بتانا ہے، ہم کیوں ان کو بتائیں؟ حافظ صاحب یہ بات کریں، ہم ایک بریک لیتے ہیں، we will be right back۔ اینڈ ویلکم بیک۔ فورم کی بات ہو رہی تھی، براڈ شیٹ کا بھی ساتھ ہی ذکر کیا حافظ صاحب نے، جس کو وہ لیکن براڈ شیٹ کے حوالے سے ایک ڈیسیجن لیا حکومت نے کہ کمیشن قائم کر دیا ہے، اس کے بعد پی ایم ایل این کو بڑے اعتراضات ہیں۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ سابق ڈیپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب سے ہی تحقیقات کرانا براڈ شیٹ سے بہت بڑا فراڈ ہے۔ عمران خان نے یہ ثابت کر دیا کہ سلیکٹڈ وزیر اعظم کے نیچے کوئی بھی شفاف، آزادانہ اور منصفانہ تحقیقات نہیں ہو سکتی۔ یہ سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے زتاج گل صاحبہ کہ فورم کون سا ہوگا جس میں سب کو اعتماد ہو؟ فریا، میری دو باتیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ملک میں آلریڈی بہت ہی نفرت ہے، آلریڈی ملک میں بہت ہی پی ڈی ایم نے انتشار پھیلایا ہوا ہے، جہاں پہ جب کچھ نہیں بن پاتا، جب آپ ایک الیکٹڈ حکومت کو گرا نہیں سکتے، ہر فورم پہ آپ کو شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے، تو آپ پھر جا کے مذہبی کارڈ کھیلتے ہیں۔
تو میری درخواست یہ ہے کہ جب ہم میں سے جو بھی کوئی بات کرے خدا کا واسطہ کسی کی ذات پہ یہودی اسرائیلی نہ کہیں, کسی کے مذہبی عقیدے کو نہ چھیڑیں, تو یہ بہت آسانی ہو جائے گی. ورنہ ظاہری بات ہے کہ ہر شخص کو اپنی عزت اور اپنا خاندان اور اپنا شجرہ نسب بہت پیارا ہے. سو آئی لائک ٹو وارن پیپل کہ پلیز کسی کے اوپر کلمے کی یا کسی کی یہود نصارہ کے فتوے لگا کے کسی کو جہنم واصل نہ کرے, نہ کسی کو چیلنج کریں. اب سیکنڈ بات آتی ہے کہ یہ جو ریولیشنز ہو رہی ہیں کہ جی انڈیا اسرائیل سے کسی نے پیسے لیے ہیں یا عراق لیبیا سے کسی نے پیسے لیے ہیں. چلو میں تو ایک پولیٹیکل اپوننٹ ہوں, میں تو جب کوئی بات کروں تو آپ میرے اوپر ایک بائسنس بھی لگا سکتے ہیں کہ چونکہ میں پولیٹیکل اپوننٹ ہوں تو میں اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کوئی بات کہوں گی. تو میرے لیڈر کا چیلنج کرنا کہ پارٹی کی جو فنڈنگز ہے وہ سربراہان آئے میرے سمیت, اور اس کے بعد جو ہے اپنے 40,000 آڈیٹڈ اکاؤنٹ دینا اور اگلوں کا 400 لوگوں کا بھی عطا پتہ نہ بنانا, کیونکہ جب وہاں سے بھی پھر ظاہری باتیں ٹی ٹی والے اور اس کے والے دہی بلے والے پاپڑ والے اس طرح کے لوگ نکلیں گے. تو جواب اس نہیں دے رہے, لہٰذا انہوں نے دوسرے کے اوپر قدغن لگانی شروع کر دی ہیں. تو جب آپ دوسرے ملکوں سے اس کو واقعی فورم تو الیکشن کمیشن ہے, الیکشن کمیشن دیکھیے الیکشن کمیشن ہے, اس نے آپ کے لیے ایک اسکروٹنی کمیٹی بنا دی ہے اور آپ کے لیے 19 جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں انہوں نے جا کے جواب دے دی ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اینٹی اسٹیٹ پاکستان بیانیہ ہے, ایک اینٹی اسٹیٹ پاکستان بیانیہ ہے جس میں انڈیا خوش ہوتا ہے اور اس کی یہ بھی کوشش ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے بلیک لسٹ کر دیا جائے, پاکستان کو پر سیکشن لگ جائے. تو ہر چیز سے خوش ہوتا ہے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ پی ڈی ایم کے اور اسپیشلی نواز شریف صاحب کے اور ان کی بیٹی کے بیانات جو اینٹی پاکستان ہوتے ہیں اس کے اوپر شادیانے انڈیا میں کیوں بچتے ہیں؟ رائٹ, I'll come to you مصدق ملک صاحب. یہ تو ہم بات کر لیتے ہیں, لیکن پہلا سوال جو اٹھایا حافظ صاحب نے بھی کہ فورم کون سا ہونا چاہیے, انہوں نے کہا الیکشن کمیشن. آج ابھی خاقان عباسی صاحب نے بھی یہ الزام لگایا کہ آج ہمیں پریس کانفرنس ہی نہیں کرنی دی گئی, جان بوجھ کے براڈ شیٹ پر ہمیں بات کرنے سے بھی روکا جا رہا ہے. پارلیمنٹ لاجز میں ہمیں پریس کانفرنس نہیں کرنی دی, جو آپ بھی بتا رہے تھے. سو یہ آپ کے خیال سے پلان تھا یا آپ کو کہیں اعتماد ہے, کیونکہ چاہے سپریم کورٹ سے فیصلہ ہے آپ لوگوں کو اس پہ اعتراض اٹھا چکے ہیں, آپ نیب سے کوئی کارروائی ہو اس پہ بھی اعتراض ہے, ابھی آپ کو جو کمیشن حکومت نے بنایا براڈ شیٹ پہ اس پہ بھی اعتراض ہے. سو کون سا فورم آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں میں 2-3 چیزوں کا پہلے جواب دینا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ ابھی منسٹر صاحبہ نے کہا کہ ہم کسی غیر ملکی طاقت سے پیسے لے کے ہو سکتا ہے یہ حکومت گرانے کی تحریک چلا رہے ہیں, یہی کہا آپ نے رائٹ؟ جی تقریباً جی, جو اینٹی اسٹیٹ بیانیہ ہے وہ یہ پی ڈی ایم کا بیانیہ ہے, اسپیشلی نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے. تو جب آپ حکومت گرانے آئے تھے تو آپ کس سے پیسے لے کر آئے تھے؟ ہم تو پارٹی فنڈنگ کرتے ہیں نا. نہیں مگر ہم نے تو 40,000 لوگوں کے دیے, آپ کے پاس 1,000 لوگوں کا بھی حساب نہیں ہے. یہ تم پوچھ رہے ڈاکٹر صاحب. جی میں بھی تو وہ گزارش اسی مؤدبانہ اسی لیے کر رہا ہوں. میں بھی ڈاکٹر صاحب مؤدبانہ کہہ رہی ہوں کہ ہم نے تو 4 حلقے کہے تھے نا, آپ کے پاس کیا مدعا ہے ہمارے خلاف؟ آپ الیکشن کمیشن دے. میری بات تو سن لیجیے. آپ نے اس وقت کہا یہ فرمایا یہ آپ نے کہ جو الیکٹڈ حکومت کو گرانے آتا ہے وہ فورن ایجنٹ ہے, یہ کہا آپ نے. ہم نے کہا چلیں اگر مفروضے کے طور پہ آپ کی بات مان لیں تو بتائیے آپ کس سے پیسے لے کر آئے تھے اس وقت کی حکومت گرانے کو؟ میری بات تو کر رہے ہیں, بات تو کر رہے ہیں. جی پیسے تو ہم بھی آپ کو حساب دیں گے, مگر آپ نے یہ نہیں کہا. آپ نے کہا ہے کہ جو حکومت گرانے آتا ہے وہ فورن ایجنٹ ہے, باہر سے پیسے لے کے گراتا ہے. تو سوال بنتا ہے کہ وہ جو کرینے لگا کے پارلیمان کی عمارت پہ قبضہ کرے, وہ جو شلواریں ٹانگے سپریم کورٹ کے باہر, وہ جو گردن بھی ریڑھ کی ہڈی بھی توڑے اور سر بھی پھاڑے ایس پی کا, وہ جو پی ٹی وی کے اوپر جیسے غیر ملکی طاقتیں آ کے قبضہ کرنے کے بعد وکٹری کے نشان بناتی, قبضہ کرے پی ٹی وی پہ اور وکٹری کے نشان بنائے, وہ جو سیکریٹریٹ کا گھراؤ کرے اور 4 دن کے لیے حکومت بند کر دے, وہ کس سے پیسے لے کر آیا تھا؟ چلیں چھوڑ دیتے ہیں اس بات کو. میں نے صرف آپ کو جی آپ ضرور کیجیے گا, ضرور کیجیے گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ نے اعتراض کیا حافظ صاحب نے جو یہودیت کی بات کی, دوسری طرف آپ نے ایک ہی سانس کے اندر سیاسی جماعتوں کو پاکستان کے غیر ملکی قوتوں کا اعلی کار کہہ دیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ہمیں دعوت دی ہے کہ ہم آپ کو وہی باتیں کریں جن کا ذکر حافظ صاحب نے کیا. نہیں میں دیکھیے میں نے کبھی کہا ہے, آپ نے میرے منہ سے سنا ہے, اس وجہ سے میں نے آپ سے, لیکن ان کی لیڈر تو کہتی ہے میری بات تو سن لیجیے, میری بات سن لیجیے. نہیں ایسا مت کیجیے, انہوں نے بھی کہا ہے انہوں نے بھی کہا ہے, ایسا مت کیجیے. یہ پروگرام آپ کا لوگ سن رہے ہیں, صرف
صرف میں نے نہیں کہا ہے, Right. باقی سب نے کہا ہے. ٹھیک ہے. دوسری جو میں بات کروں گا وہ یہ ہے کہ حافظ صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں, مگر حافظ صاحب جس پارٹی میں ہیں, مجھے یقین ہے کہ انہیں کل ہی پتا چلا ہے کہ یہ فنڈنگ اس پارٹی کی باہر سے ہو رہی تھی, ورنہ وہ کبھی ایسی پارٹی میں نہ رہتے. مجھے یقین ہے کہ کل یا پرسوں میں, یہ جب سے حافظ صاحب نے یہ بیان جاری کیا ہے, ان کو پتا چلا ہے کہ اس پارٹی کی فنڈنگ باہر سے ہو رہی تھی, ورنہ وہ کیوں ایسی پارٹی میں رہتے جس کی فنڈنگ باہر سے ہو رہی ہوتی. تو یہ بھی مجھے یقین ہے, حافظ صاحب خود ہی بتائیں گے. آپ لوگ کیونکہ اب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, بتائیں تو آپ یہ بھی کہیں گے کہ JUIF کا بھی پتہ دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں بڑی صاف صاف بات, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ بھائی اگر آپ کی یہ تمام باتیں ثابت ہو سکتی ہیں تو کریے. میں نے تو آپ کو ایک دفعہ نہیں کہا کہ مت کریے, میں نے تو کہا کہ یہ تمام پروسیڈنگز جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کو چلنے دیں. میں تو آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک پروسیڈنگ جو 7 سال سے چل رہی ہے, آپ اس کو اس کے ساتھ کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا اس کا بھی فیصلہ تبھی کریں گے, کیسے ہو سکتا ہے؟ فورم بتاتا ہوں. دیکھیے دو, میں پہلے آپ کو تھیوریٹیکل جواب دوں گا پھر اسپیسیفک جواب, بلکہ پہلے اسپیسیفک دے دیتا ہوں. دیکھیے میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ پارلیمان کا ایک فورم ہونا چاہیے جس کے اندر تمام سیاسی جماعتیں موجود ہوں اور اس کی اوپن ہیئرنگ ہونی چاہیے. یعنی وہاں پہ میڈیا بیٹھا ہو, کمیٹی کے اندر سیاسی جماعتیں بیٹھیں, وہاں پہ ایک پارلیمانی کمیٹی ان تمام چیزوں کو دیکھے اور پھر ایک رپورٹ مرتب کرے اور فیصلہ کرے کہ کون سی پارٹی فورن فنڈڈ ہے, کون سی نہیں ہے, کون سے اصحاب جو ہیں. اگر وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کو آپ نے ڈسکوالیفائی کر دیا اس بات پہ جو میں ریپیٹ نہیں کروں گا, بیٹے سے پیسے نہ لینے پہ, تو عمران خان صاحب جو ہر سال سرٹیفائی کرتے رہے ہیں آڈیٹڈ رپورٹس کو ایز پارٹی چیئرمین کہ میں حلفاً کہتا ہوں کہ یہ سچ ہے جو آپ کو دیا جا رہا ہے اور اس میں کوئی فورن فنڈنگ نہیں ہے, تو کیا وہ صادق اور امین رہے ہیں؟ سو سوال یہ ہے پارلیمنٹری, یا اگر آپ نے کوئی جوڈیشل کمیٹی بنانی ضرور بنائیں, مگر پھر اس میں کنسنسس ہونا چاہیے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جس پہ معترض ہوں پولیٹیکل پارٹیز کوئی بھی, ان کو آپ بولیں کہ آپ چلیے اور آپ اس کی تحقیق کیجئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک کنسنسس ڈیولپ کیا جائے تاکہ یہ پولرائز نہ ہو فردر. یہ نہ ہو کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر, جیسے حافظ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم لے دے کرتے رہیں, طرح کرتے رہیں, بجائے اس کے کہ جس پہ سب کو اگریمنٹ ہو کہ ہاں یہ صحیح ہیں, یہ جج صحیح ہیں, یہ فورم صحیح ہے. میں نے آپ کو ایک پارلیمانی کمیٹی کا بھی بتا دیا ہے جس میں نے کہا ہے کہ میڈیا بھی آئے تاکہ یہ باتیں سامنے آئیں. ایک بریک لیتے ہیں, we will be right back. دونوں اگری کریں کہ اوپن ہونی چاہیے. کامنٹ سوری ون تھنگ, دیکھیے فریہ میری بات سنیں, جس ٹائم پہ آپ کہہ رہے نا کہ کوئی فورم ہو, فورم تو پاناما کیس میں بھی بنا تھا. آپ سے سوال کیا گیا تھا پارلیمنٹ کے فلور پہ کہ آپ کے کیا ذرائع ہیں, آپ نے کہا جناب یہ ہیں وہ ذرائع, ٹھیک ہے. جب آپ سپریم کورٹ میں آپ نے کہا نہیں میں سپریم کورٹ کے اوپر کیس لے کر جاؤں گا, میں پارلیمنٹ میں جواب نہیں دوں گا. جب آپ سے سپریم کورٹ نے پوچھا تو آپ نے کہا میں تو پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کر سیاسی بیان دے رہا تھا. لہٰذا آپ کس پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں؟ مگر اس سے پھر آپ کیا نتیجہ؟ آپ کی مرضی ہے. اب دوسرا, پھر آپ نے کہا کہ کورٹس یا اس کا یا کوئی کمیٹی بنا کے دے دیں. دیکھیں جب آپ جس ٹائم دوسروں کے اوپر الزام لگاتے ہیں, وہ جو فوٹیج ہے نا جب سپریم کورٹ کے اوپر آپ لوگوں نے قبضہ کیا تھا, وہ آپ کو پتا ہے آپ لوگوں نے چڑھائی کی تھی. نیب کے کورٹ کے اوپر پتھراؤ آپ کی دور حکومت میں ہوا ہے, مریم بی بی نے کیا ہے, آپ نے نہیں کیا. دوسرا یہ کہ آئی لائک دیٹ اگر آپ اپنے آپ کو اپنی پارٹی سے ایگریگیٹ کریں اور آپ کریں کہ میں نے یہود و نصارہ کا نام نہیں لیا, لیکن یہ بات آپ کو اپنی پارٹی کی لیڈر جو آپ کو اس وقت لیڈ کر رہی ہیں مریم نواز کو بھی بتانا چاہیے, کیونکہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے سامنے کھڑے ہو کر اسرائیل اور یہود اور اس کا الزام لگایا. دیکھیں اس کا صرف ایک سوال بتا, صرف ایک سوال, جب آپ دوسروں کے اوپر اسرائیل اور یہود اور انڈیا کا الزام لگاتے ہیں نا, تو آپ نے کیا سید اجمل قادری سے پوچھا جو جمعیت العلماء فیصلے تھے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے نواز شریف صاحب نے اپنے دور حکومت میں اپنے کاروباری مراسم کے لیے مجھے جو ہے جو اسرائیل بھیجا. اب آپ بریک نہیں لے سکتے, اب آپ بریک نہیں لے سکتے, نہیں اب نامناسب ہے, اب آپ کا بریک لینا نامناسب ہے. پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے خود کو دعوت دی ہے کہ سب کے یہودوں, جہاں پہ یہودی بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں پہ جس کے لوگ ہیں, یہ جو حافظ صاحب نے بات کی انہوں نے خود انوائٹ کی ہے. یہ اپنے اوپر بھی اور اپنے لیڈرز کے اوپر بھی یہ تمام چیزیں انوائٹ کرتے ہیں. یعنی ڈیسنسی کو اوپر یہ اس کو قابل اعتراض بات سمجھتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ تو طرح نہیں کر رہا اور وہ زبان نہیں بول رہا جس پہ یہ ساری گفتگو جس ڈائریکشن میں جا رہی ہے. اب یہ مجھے بتائیے کہ نہیں ٹھہریے, میں نے سنا بڑی اچھی طرح, سنیے, یہ جو کشمیر کا سودا کر کے آئے ہیں, یہ کتنے میں کر کے آئے ہیں؟
یہ کون کر کے آیا ہے؟ رائٹ یہ جو آپ نے وہاں پہ بیٹھ کے نہیں ایک منٹ ٹھہریے، آپ نے تمام ممالک جندال ہی کر سکتا ہے، یعنی نہیں آپ کر سکتے ہیں، آپ کر کے آئے ہیں. آپ نے تو کہا تھا کشمیر کے سفیر ہیں. عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں دعا مانگتا ہوں مودی جیتے کیونکہ کشمیر کا فیصلہ ہوگا. ہو گیا نا کشمیر کا فیصلہ. تو آپ کے تھے بغیر ویزا کے، تو وہ آپ نے تو بغیر کاروبار کے کر دیا نا وہ کام. آپ تو بغیر کاروبار کے وہ کام کر رہی ہیں. This is very interesting. لیکن کمال ہے. ایک منٹ رہ گیا کہ مجھے اجازت دے دیں. آپ نے تمام مشرق وسطیٰ کے ممالک کے ساتھ ایسی فورن پالیسی اپنائی کہ وہ آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے، وہاں پہ لوگوں کو ویزے نہیں مل رہے. آپ نے فرانس کے صدر کو بولا. آپ بات نہیں، اب آپ گھبرا رہی ہیں میری بات. میں نے اب میں آپ کو کیونکہ بتانا شروع ہوا ہوں جو میں آپ کو نہیں کہہ رہا تھا. ایک منٹ رہ گیا کہ اجازت دے دیں. حافظ صاحب سے یہ سوال پوچھوں جو مصدق ملک صاحب نے پوچھا تھا کہ یہ بات آپ کو پہلے پتا تھی حافظ صاحب یا ابھی پتا چلی ہے کہ فورن فنڈنگ لی ہے مولانا فضل الرحمان نے؟ دیکھیے فریہ، مصدق بھائی ہمارے بھائی ہیں، یہ ریکارڈ پر ہے شورا کے اجلاس میں اسی وقت مولانا شیرانی صاحب اور ہم نے باقاعدہ طور پر پارٹی کے فورم پر یہ بات اٹھائی تھی، اس پہ بات ہوئی تھی. اور ہم چاہتے ہیں ہر پارٹی کے اندر جو بھی ادارے ہیں، کسی کو کوئی اعتراض ہے، کسی کو کوئی رائے دینی ہے، کسی کو احتساب کرنا ہے. یہی بات میں نے شروع میں بات کی کہ اعتراض ہوگا تو اور انصاف ہوگا وہ ادارے کریں گے. ہم نے اپنے پارٹی کے اندر اسی وقت 90 کی دہائی میں ہی جب یہ بات ہوئی تھی، میں جامعہ مدنیہ لاہور کریم پارک کے اندر اجلاس تھا، اس میں ہم شواہد بھی پیش کریں گے، بات کی تھی. مولانا صاحب اس پہ بگڑے بھی تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے معذرت بھی کی تھی. اور میں نے وہ نام بھی میری بات سنیں گے آپ، میں سنتا رہا سب کی بات آرام سے. میں نے وہ بندے بھی موجود ہیں جو ان کے مولانا کے ساتھ گئے تھے، ایک فوت ہو گئے، ایک ابھی تک موجود ہے. دوسری بات میں گزارش کروں گا کہ مصدق صاحب بتائیں، پارٹی کے اندر جو فیصلے ہوتے ہیں، پارٹی میں جو رائے ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے. ابھی بھی میں پارٹی سے نہیں نکلا ہوں. نواز شریف صاحب کی خوشنودی کے حوالے سے جس بیانیہ کا مصدق بھائی بھی ساتھ نہیں دے رہے ہیں کہ باجوہ صاحب کو فوج کو کہا کہ اس کو نکالا جائے، جنرل فیض کو، میں نے کہا یہ ہمارا بیانیہ نہیں ہے، اس کی پاداش میں مجھے نکالا گیا. یہ کوئٹہ کے مصدق بھائی کوئٹہ کے جلسے میں جو انہوں نے باقاعدہ طور پر لندن سے جو خطاب فرمایا، اس کے یہ الفاظ ہے کہ فوج جو ہے ان 2 جنرلوں کا احتساب کر ان کو نکالے. میں نے اس بات کی بات کی ہے. لیکن میں مصدق بھائی آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ نے اسی باجوہ کو ووٹ دیا تھا ایکسٹینشن کے لیے، اس کے بعد آپ کو معلوم ہوا کہ عمران خان کو لانے والا یہ ہے، اس کے بعد نواز شریف اور مسلم لیگ نون کو یہ پتہ چلا کہ جنرل فیض نے جو ہے سارا مصیبت ہماری کھڑی کی ہے. بات یہ ہے کہ یہاں ایک طرف آپ ووٹ دے رہے ہیں ایکسٹینشن کے لیے، اس وقت بھی آپ کو پتہ تھا. حافظ حسین احمد اور مولانا محمد خان شیرانی اور ان دوستوں کو پتہ تھا. ہم نے یہ بات اپنی پارٹی کے اندر کی، مولانا نے اس پہ معذرت کی، مولانا رو پڑے، انہوں نے اعتراف کیا کہ میں نے یہ جو فنڈ آیا تھا میں نے سیکریٹریٹ نہیں بنایا، یہ میری ذاتی اخراجات پہ خرچ ہو گئے. پارٹی کے اندر یہ بات آج بھی ریکارڈ پر موجود ہے. میں آج بھی پارٹی سے نہیں نکلا ہوں. آپ نے کہا کہ آپ نے پارٹی مولانا رو پڑے، میں بالکل یہ بات کہوں گا. آپ کہہ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان. Right, a lot of information here. اور اس کے اوپر یقیناً آئندہ آنے والے دنوں میں بات کریں گے. Thank you so much gentlemen and thank you so much.